ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਮਾ ਇੱਕੋ ਨਬੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। चलो कोई बात नहीं, आ गए नहीं लामा साहब एक और हैं, टीएम साहब आप बात करेंगे। मुर्तद्दीन का टोला। वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके पास है टाइम सर, आपके सिग्नल वगैरह ठीक हैं? पता नहीं सिग्नल ठीक है या नहीं है, टाइम है या नहीं, क्या बात हो रही है बताएं। फिर रहने दें, अगर नहीं पता तो फिर रहने दें, अगर टाइम और सिग्नल का नहीं पता तो चलो जी। आप काफ़ी देर से नीचे बैठते अगर आवाज़ नहीं आ रही थी तो फिर आप क्या करें। लो जी, कोई मुजाहिद नहीं आ रहा, मगर अपना डॉक्टर साहब तुहानू वड्डी सीट ते करदे हैं ते आ जाओ भाई। बहुत अगले दिन तुसीं आए सी ते मुजाहिद कोई नहीं सी आया, कोई भी ना। बात क्या हो क्या रही है, बात कोई समझ तो आए ना। मुझे जो है फिर आप ना लिखने पे थोड़ी देर बात हो इजाज़त रही है। दें, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ क्योंकि इस दिन नमाज का टाइम हो गया है। आधा ठीक है, घंटा मुझे इजाज़त दें, फिर आता हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं जाके, तब तक हम गपशप लगाते हैं। मैदान आपके लिए खोला हुआ है, मुजाहिदीन कोई आ गया तो आपकी बात करवा देंगे, अदरवाइज देखें हजरत अली अकबर साहब, जी सर। जिन पर आप ठोंस रहे हैं ये मुद्दा, उनके लिए सूरह अल इमरान आयत 48 है, अल्लाह उनको किताब और हिकमत सिखाएगा, तौरात और अंजील का इल्म देगा। जी जी यही कुरान उनकी तस्दीक कर रहा है। तो आपके ये जो आयत ये पेश कर रहे हैं और जो मुकदमा उसमें से निकालना चाह रहे, मैं अपने खिलाफ क्यों मुकदमा ले लूं? हाँ जी, ये भी है ना। मैं पागल हूं? और यही काम आप हमारे सारे लोग करते हैं, अनजान खुद फंस जाते हैं जाके पिंजरे में। जी जी जी। तो क्यों फंसे हम जानबूझ के? अस्सलाम वालेकुम यार, मैं नीचे कब गया मुझे पता नहीं चला। मेरे आपका वो नेट बीच में चला गया था। आपके हाँ, बीच में नेटवर्क का हुआ। मसला था। आप यार मुझे इतना बता दीजिए सिर्फ कि जब यहाँ सुबह एक वजाहत की थी कि कोई बंदे जो उठाने हैं, जो उठाने हैं, मैंने करने हैं सारे, मुझे पता है ये कौन उठा रहा है, मुझे सिर्फ पिछली साहब इतना बता दें बस। क्या ये इनको तो मैंने उठाया, मुझे नहीं पता था, मैंने आपकी वजाहत नहीं सुनी। हाँ जी, वजाहत है कि उसी नहज पर चल पड़ते हैं, फिर खुद ही उस पिंजरे में फंस जाते हैं। और इनका यही वतीरा फंसाने का। आपको आपके अल्फाज में ही वो घेर लेते हैं और फिर आप फड़कते हैं कि अब कैसे जान छूटे। नहीं नहीं, कुरान से फंसता कौन है? कुरान से कौन फंसता है सर जी? जो जवाब बनता है दे दें, उसके ऊपर अगला मानना नाम हमारा क्यों? काम मनवाना नहीं होता ना। देख लें, मेरी बात सुने, देखें कुरान पाक में है। अब छोड़ दें सरकारियों को, छोड़ दें ड्राइवर साहब। सरकारी आया है, उसने आके कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, उसने आकर के कहा है कि इसका जवाब दो या इसकी फहम बता दो। जो फहम है वो बता दें, अगला समझे ना समझे बात खत्म। ठीक है, उसे कहो कि इससे फहम हमने ये वाला लिया है, आप क्या लेते हो? ठीक है, जज़ाकल्लाह से जज़ा, ताकि वो बंदा ये न कहे कि इन लोगों को कुरान नहीं आता, कुरान पे बात। लेकिन हम कहते हैं अगर बहस शुरू कर देंगे फायदा नहीं होता सर, लिहाजा क्यों नहीं फायदा होता? वो जिस तरफ जा रहा था, जिस नहज पे मर्जी जा रहा था, आप उसको समझ नहीं रहे। सर मेरी बात सुने, जिधर मर्जी जाए वो,
ہر بندہ آزاد ہے. اس نے کہا ہے اس کا ترجمہ کریں, کر دیا. اس کا فہم بتائیں, آپ اپنا فہم بتا دیں کہ اس کا یہ فہم ہے. آگے وہ جدھر مرضی جاؤ کہو کہ بھی ہمارا لینا دینا نہیں اس جاننے کے ساتھ, اس قرآن کی آیت کا ہم نے یہ مطلب لیا ہے. آپ وہ لیتے رہو, بات ختم نا, تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ بھائی صاحب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے جی, اپنا فہم بھی نہیں بتا سکتے. یہ ہوتا ہے سلسلہ نا. تو نیچے علماء کرام بیٹھے تھے, آگے پیچھے وہ بھاگ کے ابھی آ رہی چھلانگ ہے لگا آواز؟ کے چل جاتے ہیں. جی آ رہی آ رہی. تو میں نے کہا یہ والا جو آپ ابھی گلا کر رہے ہو وہ میرے سے بھی ہے کیا؟ ان کو بتایا نہیں ہے مدعا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں, آپ لیکن کو وہ پتہ آپ کے چلے گا. ساتھ اور لیکن آپ کے ساتھ ڈیوڈ صاحب بھی اختلاف کر گئے نا. وہ کہتے ہیں پچھلے کنی اگلی کے امت کا ذکر ہے, آنے والی امت کا ذکر ہے. اس کو تو بعد میں ہم کریں گے سالو. اس کو تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہے. یہ کیفیت ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جو میرے کلام ہے اس کو سمجھنا ہے, اپنے وہ باتیں لڑا کے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی. یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے. مگر یہ جب آیت نازل ہو رہی ہے, اوبیسلی یہ کام ہو چکا ہے تبھی تو نازل ہو رہی ہے نا, کہ بلا وجہ ہی آ گئی آیت. ٹھیک ہے. اور یہ جو کتاب آج بھی ہے بائبل, اب وہ عجیب سے تماشے شروع کر دیے ضیاء صاحب نے. اتھے لکھیا ہوا سر, اس سے مجھے نا کوفت شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے آتی نہیں ڈبیٹ. سمپل تھا بات تھی کہ آپ کا بھائی کیا پوائنٹ آف ویو. وہ پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے, اس اللہ کے کلام کو چھوڑ کے اپنے ذہن کے اندر دماغ کی خواہشات کے اکارڈنگلی کچھ بنتے ہیں. جو کتب ہیں وہ کدھر ہے, گاڈ نوز, اللہ جانے. اگر آواز آ رہی, آواز کٹ گئی آپ کی لوگ آپ کی آواز کٹ گئی. محمد احمد بھائی میوٹ لگا دیا آپ کو. آپ پہلے میرا خیال سگنل ٹھیک کر لیں. بالکل نہیں آواز آ رہی. آگے چلتے ہیں جی. مون بھائی آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مون بھائی آئے ہیں ماشاء اللہ. اور کون آئے؟ پروفیسر صاحب السلام علیکم. یہ کس نے سلام کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا خیال ہے سگنل سارے یہ حضرت اقبال کالوں صاحب ہیں. منو آواز نہیں آ رہی کسی, یہ کوئی بول نہیں رہا. نہیں آئے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب بھاری تھے بھائی, ایسے بندہ نا اکبر بھائی, یہ اس ہیلو نہیں آ رہی. تو بھائی ہیلو, اب صحیح آ رہی ہے کچھ؟ میں اتر کے آتا ہوں دوبارہ. ہے کائن ڈاٹ بھی آئے ہیں ماشاء اللہ. کیسے ہیں کائن ڈاٹ بھائی؟ وعلیکم السلام. میں بھی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. آج ایم جی کو پھنسا دیا میں نے. صحیح ہے, چنگا ہے. ہائی رکھو, جتھے کوئی پھنسدا انہوں پھسا لو. اینا ابھی آ دیکھو رہی کون ہے. آواز میری؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی آ رہی سر. کہ نہیں؟ کہاں تک میری بات سنی تھی کہ مجھے دوبارہ سے سب ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ آپ ایسا کریں کہ رک جائیں, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, بعد میں سن لیں کہ شام تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں سر. اوکے. کیونکہ آواز بالکل نہیں آ رہی اور آواز کٹ جاتی ہے آپ کی, تو ایسے وہ سارا ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب, اور آ کر کے وہ یار بات اس سے غرض نہیں ہے سننے والوں کے لیے, اور آپ کے لیے تھا جو بھی تھا, اس سے غرض نہیں. اس نے تو وہیں پہ اٹکے, وہیں پہ کھڑے رہنا ہے. ابھی بھی جو کر رہا تھا وہ وہیں پہ کھڑا تھا. یہ کتنے لکھیا, وہ کتنے لکھیا, ٹھیک ہے. وہ عجیب سے تماشوں میں پڑ گیا تھا. بات یہ کہ آج کی بھی جتنی بائبل ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے.
تو ترجمہ ہو کے عیسائیت کے اپنے خیالات کا ایک چربہ ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مگر وہ بک اللہ کا کلام کہہ کے رہا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کون سی تھی بات جو نہیں سمجھ آئی تھی آپ کو اور آپ کہہ رہے تھے کہ آنسر نہیں ہوا؟ نہیں مجھے تو سمجھ آ گئی تھی، ڈیوڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آگے بھی تفصیل بتائیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلی باتیں نہیں ہو رہی آگے ہو رہی، ان کو ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ چلو کہہ رہے تھے ابھی ڈیوڈ بھائی کی بات لے لیتے ہیں۔ ڈیوڈ بھائی یہ دیکھو، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے ایک مسلمان کا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، آپ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل آئیں گے اس کتاب سے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی، اس میں تمام تفاصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اب ایک ماضی کا قصہ بیان ہوا ہے، ماضی میں یہ حرکت ہوئی ہے جس سے دنیا کو نقصان پہنچا کہ اللہ کا ایکچوئل کلام گم گیا، رائٹ؟ اب جب یہ ہمیں ملا ہے تو یہ ایک آئینہ ہمیں ملا ہے کہ آپ یہ حرکت نہ کر بیٹھنا، تو آگے والا آنے والا بھی جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ بھائی ابھی اختلاف ختم ہو گیا جو نیا ڈالا تھا؟ بالکل نہیں محمد احمد بھائی جان، اس کا اس نے جو فہم رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تو ان کی ذمہ بنتا داری ہے کہ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہاں جی یہ اللہ کی وہی ذمہ تو داری آپ ہے، کو اس آیت بیان میں اللہ کرنے کی ذمہ لگا داری ہے۔ ہوں، وہی پر تو میری آپ مجھے کو 7 سال بیان لے کے کرنے چلیں، لگا ہوں۔ 7 سال لے کے چلیں، ابھی جو آپ نے آیت کا ذکر کیا اس پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میری جاب ہے نا، یہ میں نے کرنا ہے، اس سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ مگر یہ جو زیر بحث آیت آئی ہے اس میں انسانوں کی حرکت ہے جو اپنی غلطی سے کریں گے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، ایک ہے انسان کی حرکات، ماضی کا ایک قصہ ہوا، اور انسان اب بھی سیم ہے، انسان اب بھی غلطی کر سکتا ہے، انسان خدا نہیں ہے۔ انسان جب بھی ایسی غلطی کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ذمہ کرتا ہے۔ اگر آپ حضرت مسیح السلام کو پڑھیں، حضرت مسیح السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر 100 سال بعد ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا۔ وہ مقصد کیا ہے اللہ کے کرنے کا؟ وہ مقصد یہی ہے کہ وہ جو اس نے کہا نا وعدہ میں حفاظت کروں گا، ان بندوں کے تھرو وہ خود حفاظت کرے گا۔ یہ ہے ایک مذہبی پیراڈائم۔ اب بتائیں، اب ختم ہوتا ہے اختلاف آپ کا جو آپ نے نیا اٹھایا کہ ابھی بھی نہیں ہوا؟ وہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پچھلے 1400 سال میں اس کتاب کا حشر نشر کر دیا تھا، 150 سے اوپر آیات منسوخ کر دی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نبھاتے ہوئے اس کو دوبارہ نازل کیا، اور ہر انسان کے دل پر جب تک یہ نازل نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ قرآن نہیں بنتا اور اس کی حفاظت نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ ہاتھوں سے جو مرضی لکھتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اختلاف ختم ہو گیا۔ آپ ایگری کرتے ہیں میری بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ بندے میں مور کرتا ہے، وہ آ کے اس کو دوبارہ سے سمجھاتے ہیں جب بھی کوئی ایسی غلطی کرنے لگتا ہے تو؟ بالکل دوبارہ نازل ہوتا ہے، لو اور علی بھائی، اختلاف میں ہو ہر گیا یہ۔ دل پہ نازل ہوتا ہے، اور بہت اعلیٰ۔ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو یہ کثرت سے نازل ہوتا ہے، اور جس پہ نازل نہیں ہوتا اس کو اپنا محاصرہ کرنا چاہیے کہ واقعتاً بھی مسلمان یا مومن ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کا لٹریچر یہ کہتا ہے۔ اصل میں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فرع لکھی ہے اسی کتاب کی، القرآن کی۔
الکتاب قرآن کی شرح لکھی ہے. فرا لکھی ہے. ہاں فرا اور آپ کو ایک رستہ بتایا ہے کہ آپ کی اس منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو. یہ پلان مثلا جیسے میپ ہوتا ہے ویسے ایک میپ ہوتا ہے، اور اس پر اگر آپ چلتے ہیں آپ اس فہم تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک وہ پہنچے تھے یا اس سے پہلے والے پہنچے تھے. زبردست. میپ پہ کوئی اصلی گھر نہیں ہوتا، اصلی سڑک نہیں ہوتی، اصلی گاڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف آپ کو مثلا آپ کی اے سے بی تک منزل دکھا رہا ہوتا ہے کیسے پہنچنا ہے. تو وہ باقی آپ نے فزیکل کیسے پہنچنا ہے وہ آپ کا مثلا رد عمل ہے. اور صحیح ہے. یہ فرا حضرت مرزا صاحب نے لکھ کر مقام تک پہنچنا ہے.